रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुहतरम अहबाब गिरामी क़द्र और अकाबिर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं अज़ीज़ हम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़ासमी देहलवी, जिनकी अनथक कोशिशों के बाद असुफ़ा अकेडमी का क़याम अमल में आया है। और असुफ़ा अकेडमी अपने पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके बुनियादी मकासिद हैं, उन बुनियादी मकासिद पर कारबंद है और उस पर अमल पैरा है। हम बहुत ही मशकूर हैं और ममनून हैं अपने उन तमाम अकाबिरीन का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया है, और वाकई जिनके दीदार के लिए, जिनसे मुलाकात के लिए बड़ा तवील सफ़र करना पड़ता है और बड़े दिनों के बाद उनसे मुलाकातें हो पाती हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हमें और आप तमाम हजरात को अपना कीमती वक्त दिया है, हम अपनी तरफ से और असुफ़ा अकेडमी के ज़िम्मेदारों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। असुफ़ा अकेडमी जिसके ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम चल रहा है, और दरअसल ये प्रोग्राम अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल और उसके मनाक़िब और मसाइल, और इसी तरीक़े से अय्याम हज और हज के जो अरकान हैं, उनके जो मनासिक हैं, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को इन 5 अय्याम में बयान किया गया है। और आज उसका तकमिला है और ततिम्मा है, जिसमें हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ़ फरमा है। असुफ़ा अकेडमी जिसके बुनियादी मकासिद में से एक अहम तरीन मकसद, जिसको अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद सलमान क़ासमी देहलवी ने शुरू किया है, उसमें 3 साला एक मकतब का कोर्स है, जिस कोर्स में नूरानी कायदा, कुछ सूरतें, कुछ दुआएं, बुनियादी अकाइद, इस 3 साल की, इस 3 महीने के अरसे में ऑनलाइन क्लासों के ज़रिया, मुख्तलिफ असातिज़ा के ज़रिया और वस्तानी हजरात के ज़रिया बाज़ाब्ता उन लोगों को क्लासें दी जाती हैं और अकायद को बतलाया जाता है, समझाया जाता है, बाज़ाब्ता उनको सूरतें याद कराई जाती हैं, सुनी जाती हैं, और नूरानी कायदा बाज़ाब्ता तरीक़े से, सही तरीक़े से इजरा की शक्ल में लोगों को पढ़ाया जाता है। ये अमल तो काफ़ी दिनों से शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े मुस्बत नताइज निकल कर के सामने आ रहे हैं। एक दूसरा अहम तरीन मकसद असुफ़ा अकेडमी का ये है कि 5 साला आलमियत का कोर्स एक मुरतब किया जाए, और जिसको मुरतब किया जा रहा है उसमें बुनियादी चीज़ तो दीनी तालीम है, लेकिन उस दीनी तालीम के साथ में असरी तालीम को मुंसलिक किया जाता है, उसको मरबूत किया जा रहा है। और बात में सकता हूँ, और आप हजरात भी इसको महसूस करेंगे मीडियम फ़न हदीस हो, फ़न फ़िक़्ह हो, फ़न तफसीर हो और दीगर उलूम हो, इन तमाम उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े माहिर हैं, और जिस भी उन्वान पर उनको बोलने के लिए कह दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मुतमईन कर दिया करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं वो एहसासी कमतरी के शिकार होते हैं, तो जो दुनियावी तालीम है, खुसूसन मैथ है, हिसाब है, रियाजी है, साइंस है, इंग्लिश है, तो थोड़ा बहुत कहीं यहाँ आकर कर हिचकिचा जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो असुफ़ा अकेडमी ने ये तय किया है कि हम एक ऐसा 5 साला
ایک کورس مرتب کریں گے جس میں دینی تعلیم تو اس میں ضروری ہوگی، اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو مربوط کیا جائے گا، میتھ کی شکل میں، سائنس کی شکل میں اور ریاضی کی شکل میں۔ اور اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ 5 سالہ کورس، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جب ہمارے ادارے سے فارغ ہو کر کے نکلیں اور باہر جائیں تو ان کے ہاتھ میں 10ویں کی اور 12ویں کی مارک شیٹ بھی ہو، تاکہ اگر وہ آگے چل کر کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو کسی طرح سے ان کو دنیاوی اعتبار سے رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی ہماری سوچ ہے، اور الصفہ اکیڈمی کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے۔ ایک اہم ترین کام، وہ لوگ جو بالغ ہو چکے ہیں، اب مدرسہ نہیں جا سکتے ہیں، مکتب نہیں جا سکتے ہیں، کہیں اور داخلہ نہیں لے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہماری الصفہ اکیڈمی ایک پروگرام طے کر رہی ہے، کرے گی، جس کے اندر اس بات پر زور دیا جائے گا کہ جو بنیادی مضامین ہیں، عقائد ہیں، مسنون دعائیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے، یہ تمام کے تمام طریقے آن لائن ان لوگوں کو سکھلایا جائے اور بتلایا جائے جو ہم لوگوں سے جڑ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری آف لائن بھی ہوں گی، کچھ چیزیں ہماری آن لائن بھی ہوں گی۔ آن لائن اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ بے جا استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے نہ جانے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس زمانے میں آپ چل رہے ہیں اور جیسا دور ہو، اس اعتبار سے، اسی فکر کے اعتبار سے، ظاہر سی بات آپ کی فکر وہ فکری زوال نہ ہو، اس کے اندر عقیدے کی گمراہی نہ ہو، کفر و شرک والا مسئلہ نہ ہو، لیکن جس طرح کی سوچ ڈیولپ کر رہی ہے اسی اعتبار سے آپ ہتھیار اختیار کریں اور اس ہتھیار سے آپ مقابلہ کریں۔ آج کے زمانے میں ٹینک اور توپ اور میزائل اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اگر آپ دشمن سے مقابلے کے لیے آپ لاٹھی لے کر کے چلے جائیں اور تلوار لے کر جائیں اور پھر جناب غلیل لے کر کے جائیں اور اسے مقابلہ کریں، ظاہر سی بات ہے پسپائی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو آج کی جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جس طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں مذہب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، عقائد کے خلاف، دینیات کے خلاف، ہمارے معاشرت کے خلاف، ہمارے اخلاقیات کے خلاف، ہم اس نیٹ ورک کے ذریعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ اور موبائل کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ ان تمام چیزوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ تعلیم بالغان کا بھی انتظام کیا جائے، اور بنیادی جو عقائد ہیں اور کچھ صورتیں ہیں، دعائیں ہیں، جس کے ذریعہ وہ نماز وغیرہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے، اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں تک اس کو ہم پہنچائیں۔ ہماری اکیڈمی کی ایک بنیادی اور ضروری چیز یہ بھی ہوگی، ہم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ آج کے سماج میں اور معاشرے میں جو شادی بیاہ ہوتا ہے، اور شادی بیاہ کے اندر بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں اور فضول باتیں ہوتی ہیں، کوشش یہ ہوگی کہ ایک اجتماعی نکاح منعقد کریں، اور وہ لوگ جو ہم سے رابطے میں ہیں، کسی عالم دین کے ذریعہ، کسی بزرگ کے ذریعہ، کسی مسجد میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور تمام فضول رسموں سے بچ کر کے اجتماعی نکاح کو بھی منعقد کیا جائے۔ الصفہ اکیڈمی کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس میں اس طرح کے وسائل آئے، فنڈنگ آئی، اور ہمارے پاس میں کچھ چیزیں مہیا ہو گئیں، تو وہ خواتین جو بیوہ ہو چکی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو لاچار ہیں، ان کے لیے الصفہ اکیڈمی وظیفہ ماہانہ جاری کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے حالات بہتر ہو جائیں گے ہمارے الصفہ اکیڈمی کے، اسی طریقے سے ہم آگے انشاءاللہ العزیز بڑھتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارے پروگرام منعقد ہو رہا ہے فلسفہ حج اور قربانی کے تعلق سے، فلسفہ حج اور قربانی کے تعلق سے صرف اور صرف یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل قربانی تو وہ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی، اور فدیے کے طور پر جس جانور کو ذبح کیا گیا تھا وہ اس کا ایک تتمہ تھا، وہ ایک فدیہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو میڑھا آیا تھا اس کو ذبح کیا گیا تھا، قربان کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے تو میڑھے کو یاد کیا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو ہم نے اور آپ نے یاد نہیں کیا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بنیادی گفتگو کو جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہوئی ہے اس گفتگو کو بھی ہم یاد رکھیں، باپ نے کیا کہا تھا اور بیٹے نے کس طرح سے جواب دیا تھا اور کس طرح سے تسلیم و رضا پیش کیا تھا اپنے باپ کے سامنے۔ یہ تسلیم و رضا بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، اور جذبات کی کس طرح سے قربانی پیش کی جاتی ہے وہ جذبات کی قربانی بھی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ مال کی قربانی بہت آسان ہے، روپے پیسے کی قربانی بہت آسان ہے، لیکن میرے عزیزوں جذبات کی قربانی بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ان باپ اور بیٹوں اور ہمارے ان اسلاف نے اور انبیاء کرام نے جذبات کی قربانی پیش کر کے اس بات کا ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جن مواقع پر ہمیں اپنی جذبات کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ بہت ہی بڑی قربانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید قربان کے موقع پر جو ہم اور آپ اللہ کے حضور میں قربانی پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کے اندر اخلاص بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اخلاص میں بہت رفتار ہوتی، بہت تیزی ہوتی، وہ جانور ذبح نہیں ہو پایا ہوتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے کہ وہ مخلص بندہ جو اپنے اخلاص کی ساتھ میں اس جانور کی قربانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قربانی کو، اس کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فلسفہ حج اور قربانی کی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا سیکھیں، اور اس باپ اور بیٹی کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کا خلاصہ نچوڑ کیا تھا، اس خلاصے نچوڑ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمہیدی بات تھی، اور صفا اکیڈمی کے تعلق سے جو تعارفی بات تھی عزیزم مفتی سلمان سلمہ کے کہنے پر میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دامے درمے سخنے صفا اکیڈمی کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو بھی پروگرام ہو رہے ہوں ان پروگرام میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جیسا کہ بتلایا عزیزم مولوی سلمان سلمہ نے کہ حال میں ابھی عشر ذی الحجہ کے تعلق سے اور قربانی کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے ایک تربیتی کورس ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، اور ایسے ہی ایک کورس اور چل رہا ہے جو ختم نبوت کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور ہمارے احباب اس کو جانتے ہیں، اور تقریباً 5-6 کلاسیں اس کی ہو گئی ہیں، 6 کلاسیں اس کی ہونی ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت چونکہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ تمام کے تمام عقائد بنیادی ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا اور ہمارے عقیدے میں کمی ہوگی تو ظاہر سی بات سے اعمال کی جو دیوار اس پر قائم کی جائے گی وہ دیوار منہدم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو اعمال سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اور اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی آدمی چور دروازے سے بھی اگر ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہے، بیکار کرنا چاہے، تو ہمارے عقیدے کو خراب نہ کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے کہ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کریں، اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ہم تمام لوگ فکر کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔